वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के खिलाफ मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को समन जारी करने वाली निचली अदालत के हुक्म पर जुमा को रोक लगा दी। मिस्टर गांधी को इनकी अर्जी पर यह राहत देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इनसे कहा कि वो मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ कोई गैर जिम्मेदाराना तबसरा करने से बाज रहे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा रुकन मिस्टर गांधी ने हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बेंच ने सीनियर वकील एम संघवी से कहा कि आप अपने मुजाहिदे आज़ादी के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उन्हें कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर संघवी को बताया कि महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है। राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक पार्टी के सियासी लीडर है। बेंच ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि क्या आपके मौकिल राहुल गांधी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने वज़रा को मुखातिब करते हुए आपके वफादार खादिम के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या आपके मौकिल को मालूम है कि इनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी वज़ीर आज़म रहते हुए सचिन सावरकर की तारीफ करते हुए खत भेजा था? जब आपको तारीख मालूम है तो आप मुजाहिदे आज़ादी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अदालत उज़्मा ने कहा कि वो इनके खिलाफ तक इज्जत की कार्रवाई पर रोक लगाएगी, लेकिन उन्हें मजीद ऐसे बयान देने से रोकेगी। बेंच ने मिस्टर संघवी से कहा कि वाज़े तौर पर मजीद कोई भी बयान हमारे जरिए अज़ खुद लिया जाएगा और इसमें मंजूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको मुजाहिदे आज़ादी के बारे में कुछ गलत कहने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। अदालत उज़्मा ने कांग्रेस लीडर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर उन्होंने मुस्तकबिल में इस तरह के रिमार्क किए तो उन्हें इसके नताइज भुगतने होंगे। मिस्टर गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क के मामले में इनके खिलाफ समन को मनसूख करने से इनकार किया था। नामवर खलाई साइंसदान और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साबिक़ा चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का जुमा को बेंगलुरु में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 84 बरस की थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने आज सुबह 10:43 पर अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। खानदानी ज़राए के मुताबिक इनकी लाश को इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में अवाम के दीदार के लिए रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कस्तूरबा रंगन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कौम के लिए इनका ताउन को याद किया। उन्होंने दुख की इस घड़ी में अजीम साइंसदान के अहल खाना, इनके तुलबा, साइंसी साथियों और लातादाद मुद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी NEP को तैयार करने में इनके किरदार के लिए हिंदुस्तान हमेशा डॉक्टर कस्तूरी रंगन का मखरूज रहेगा। इस पॉलिसी में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि मुल्क में तालीम ज़्यादा जामे और मुस्तकबिल पर मबनी हो। उन्होंने बहुत से साइंसदानों और मुहक्कीकीन को मुनफरिद अंदाज में रहनुमाई की। मरकज़ी हुकूमत जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हमा जहद कार्रवाई कर रही है। अमित शाह ने तमाम रियासतों से कहा कि वो जल्द अज जल्द अपने रियासतों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करे ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को तमाम रियासतों के वज़राए आला से बात की और इनसे कहा कि वो अपनी रियासतों में पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करे। मिस्टर शाह ने लोगों की शनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। उन्होंने रियासतों से भी कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत के इस बारे में मतला करे ताकि पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करके उन्हें जल्द अज जल्द वापस भेजा जा सके। मिस्टर शाह ने पहलगाम हमले के दिन श्रीनगर का दौरा किया था ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना की सिक्योरिटी उमूर की कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया। हिंदुस्तान ने 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती और दीगर सतहों पर कई इक़दाम किए। एक बड़े फैसले में हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को रोक दिया और एक पाक हिंदुस्तान सरहद पर अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया। दहशतगर्दों के इस हमले में 26 बेगुनाह सयाहों को हलाकत और कई जख्मी हो गए थे।
میگھالیہ پولیس نے جموں کشمیر کے پہلگام میں منگل کے روز ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ کرنے کے الزام میں ایک 30 سالہ شخص کو جمعرات کے روز گرفتار کر لیا۔ اس حملے میں 26 سیاح مارے گئے تھے۔ مشرقی ضلع قاضی ہلز کے ارمگا علاقے کے باشندے سیمن شیلا 30 سالہ کو میگھالیہ پولیس کے اسپیشل سیل نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بارے میں گوہاٹی کے نیوز چینل کے ذریعے نشر ہونے والی ویڈیوز پر ملک مخالف تبصرہ پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مشرقی ضلع قاضی ہلز کے ضلع پولیس کے سربراہ وویک سیم نے جمعرات کے روز کہا کہ سیمن شیلا نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر مین شیلا کے ذریعے دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے تبصرے کیے اور دہشت گردوں کو شمال مشرق میں بھی مخصوص کمیونٹی پر ایسے حملے کرنے کے لیے اکسایا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 2 موبائل فون ضبط کیے اور اس کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترال علاقے کے مونگ ہاما گاؤں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے چلائے گئے ایک سرچ آپریشن کے دوران مقامی ملنٹ آصف احمد شیخ کا رہائشی مکان ایک دھماکے میں بری طرح تباہ ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورس کی جانب سے چلائے گئے ایک آپریشن کے دوران مکان کے اندر کچھ مشکوک اشیاء پائی گئی، جس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس سے مکان کو شدید نقصان پہنچا۔ تاہم آصف احمد شیخ کے اہل خانہ نے سیکورٹی فورسز کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بعض اہل خانہ کی گرفتاری کے بعد فورسز نے جان بوجھ کر مکان کو تباہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہیں اور انہوں نے ایسے واقعے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آصف کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کا ہاتھ ہے اس پہلگام کے ٹیررسٹ میں، لیکن یہ تو انسانیت ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس کو مار سکتے ہیں، انسان کو کیسے مار سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آج یہ بالکل یہ جو نازیبا حرکت کی ہے، بالکل غلط کی ہے۔ انہوں نے ہماری جو میری بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، انہوں نے باہر جا کے مطلب ان کو سیل میں رکھا ہے۔ میرے ماں باپ کو وہ ہینڈی کیپڈ ہے، ان کو باہر سیل میں رکھا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہمارا بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ان کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو 3 سالوں سے ہوتا، آج کہاں سے نکلتا یہ؟ پھر انہوں نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا، انہوں نے ہمیں وہاں پہ ان کو پھنسایا، ان کو تھانے میں رکھا، تو یہاں سے یہ سب کچھ بلاسٹ کر دیا۔ آپ مانتے ہیں جو پہلگام میں ہوا ہے غلط ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل غلط ہوا، انسانیت کا قتل ہوا، لیکن اس میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ ان کو ٹیرر کا بولتے ہیں، دہشت گرد نے کیا، پکڑو اس کو۔ ہمارے گھر کو کیا کیا یہ؟ ہم نے کب اس کو ساتھ دیا کہ نہیں تم ایسا کرو ویسا کرو، آپ کو جانا ہے اس کو مارنا ہے یا یہ کرنا ہے؟ ہم کب اس کو ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا نے جمعہ کو ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں فوجی سربراہ جنرل اپیندر دیوی اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی۔ راج بھون سری نگر میں منعقدہ اس اہم میٹنگ میں شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ ان جنرل چیف لیفٹنٹ جنرل ایم وی سچیندر کمار، ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما اور چنار کور کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل پرشانت سے بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال، لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی، پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کے بعد کے حالات اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ کے دوران سرحدی علاقوں میں دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی، حساس علاقوں میں سیکورٹی کی موجودگی کو مزید مستحکم بنانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی زور دیا گیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا نے سیکورٹی فورسز کے پیشہ ورانہ جذبے اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی سلامتی اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے
ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ فوجی سربراہ نے بھی جموں کشمیر میں جاری سیکیورٹی کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب چند روز قبل جنوبی کشمیر کے پہلگام علاقے میں ایک ہولناک دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد وادی بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کابینی وزراء کو ملک کے مختلف شہروں کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کے ان دوروں کا مقصد متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ کوششوں کو مربوط کرنا اور جموں کشمیر کے باشندوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ واضح ہے کہ پہلگام سانحہ کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں مقیم کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی اطلاعات ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جمعہ کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ فی الوقت ملک کی دیگر ریاستوں میں جموں کشمیر کے طلباء اور تاجروں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے مقصد سے میں نے اپنے کابینہ کے وزراء کو ملک کے مختلف شہروں میں تعینات کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کے ان دوروں کا مقصد متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ کوششوں کو مربوط کرنا اور جموں کشمیر کے باشندوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے پوسٹ میں مزید کہا ہے کہ جموں کشمیر حکومت اپنے شہریوں کے لیے کہیں بھی اور ہر جگہ ہر گھڑی کھڑی رہے گی۔ عمر عبداللہ نے گزشتہ روز کہا کہ جموں کشمیر حکومت ان ریاستوں کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے جہاں سے کشمیری طلباء کو دھمکی دینے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان ریاستوں میں اپنے ہم منصب وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اور ان سے اضافی احتیاط برتنے کی درخواست کی۔ PDP صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے میرا واعظ عمر فاروق کو جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری قوم پہلگام حملے میں معصوم جانوں کے المناک نقصان پر سوگ منا رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو سکون میں اور عقیدے میں اتحاد کی تلاش میں ہے۔ موضوع سابقہ وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شدید غم کی اس گھڑی میں واعظ عمر فاروق صاحب کو جامع مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کرنے کی اجازت دینا ایک انتہائی ضروری اور خوشائن قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری قوم پہلگام حملے میں معصوم جانوں کے المناک نقصان پر سوگ منا رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو سکون اور عقیدے میں اتحاد کی تلاش میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ کے اس مقدس دن پر میں میرا واعظ صاحب کے ساتھ تمام حضرات اور مذہبی رہنماؤں سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں اور کو متاثرین کو یاد رکھے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم ایک برادری کے طور پر اپنے ہاتھ اٹھا کر مرنے والوں کی روحوں کے لیے، ان کے خاندانوں کی طاقت اور پورے خطے میں پائیدار امن اور شفا کے لیے دعا کریں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے خلاف حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں مسلمانوں کا انوکھا احتجاج۔ بیرسٹر اسد اویسی، اکبر اویسی اور اسلام مجلسی قائدین اور مسلمانوں نے سیاہ پٹی باندھ کر نماز جمعہ کی ادا۔ تلنگانہ کی طاقت کا اس طرح مظاہرہ کیا جائے کہ مخالفین تلنگانہ پر خوف طاری ہو جائے۔ BRS کی سلور جوبلی تقاریب تلنگانہ کے ہر گھر کے لیے تہوار کی مانند اڑیسہ کے پوری برج پر KCR کی ریت کی مورتی کی بذریعے آن لائن کویتا کے ہاتھوں رہنمائی۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محبان تلنگانہ و جاگرتی کی نظریں الکا ترتی پر مرکوز۔ 27 اپریل کو منعقدہ BRS کا سلور جوبلی جلسہ عام ملک کا منفرد و بے مثال ثابت ہوگا۔ انتظامات تیزی کے ساتھ آخری مراحل میں 10 تا 15 لاکھ افراد کی شرکت یقینی۔ ریاست کے تمام طبقات حکومت کی کارکردگی سے مایوس اور برہم۔ KCR کی اقتدار پر واپسی کے خواہاں۔ الکا ترتی میں منعقدہ BRS کے سلور جوبلی جلسے کو کامیاب بنائے۔ BRS رکن قانون ساز کونسل ڈاکٹر V یادو ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابات میں مجلس کو کامیابی۔ مجلس کے امیدوار مرزا ریاض الحسن افندی نے BJP کے مقابلے کامیابی کی درج۔
تلنگانہ بھر میں گرمی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری، درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ، متحدہ ضلع عادل آباد میں شدید گرمی اور لو، ریڈ الرٹ جاری۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی آگے دھن سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھ، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھ۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.